मुबारक आखिरी अशरा एक एक दिन करके हमसे और आपसे रुखसत हो रहा है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, उन्होंने उसके लिए रोजे रखे और उसकी बंदगी बजा लाए। अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों के रोजों को और उनकी इबादतों को, तिलावतों को, सदक़ात और खैरात को जो उन्होंने इस माह मुबारक में किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाकर जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आपके साथ जो सुना है, सुनते आए हैं कि रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही शैतान को और उसके चेलों को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान जंजीर से बांध दिए गए, जकड़ दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो फिर ये लोग बहके जो हुए हैं, जो जैसे 11 महीने रहता था वैसे रमजान मुबारक के महीने में भी वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जो शैतान बंधे हुए हैं तो उनको बहकाता कौन है? तो सवाल ये है कि हर इंसान के सीने के अंदर एक शैतान मौजूद है जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। नफ्स अम्मारा ये खुद शैतान है जो नफ्स सीने के अंदर हमारे आपको मौजूद है। तो शैतान को जंजीर से बांधा जाता है, शैतान के चेलों को जंजीर से बांध दिया जाता है, लेकिन जो इस दिल के अंदर नफ्स अम्मारा वाला शैतान है, किसे जंजीर नहीं लगाते। ये तो आजाद है आपके दिल के अंदर, आपका नफ्स अम्मारा खुला हुआ है। अब इस नफ्स अम्मारा को मारने के लिए नफ्स लवामा लाना पड़ेगा। दो नफ्स हैं, एक नफ्स अम्मारा यानी शैतानी नफ्स, एक नफ्स लवामा यानी रहमत वाली, अच्छी वाली नफ्स। तो जिसकी नफ्स लवामा नफ्स अम्मारा पर गालिब आ जाती है तो उसके कदम राह रास्त पर आ जाते हैं, तो अल्लाह से डरने वाला हो जाता है, अल्लाह का खौफ आता है। और जिसकी नफ्स अम्मारा मौजूद है, वो शैतान सीने के अंदर मौजूद है, तो फिर वो वसवसे डालता है कि क्या होगा दिन भर घूमते रहकर, क्या होगा एक महीना भूखे रहकर, फिर देखा जाएगा, क्या होगा नमाज पढ़ करके, तरावी में जा करके, पैरों को भगा करके, नींद खराब करके, कभी अंदर शैतान बैठा हुआ है ना, उसे जंजीर नहीं लगी है, उसे आपको हमको खुद मारना है। अब से अपने नफ्स लवामा से उसे मारना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही पर यह जवाब मिल गया कि शैतान के चेहरे को जंजीर से जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन हर इंसान के सीने में जो नफ्स अम्मारा वाला शैतान मौजूद है, वो आजाद है, वो खुला हुआ है, वो अलग नहीं, आपके सीने में मौजूद है। उसको मारना जरूरी है, उसे आपको खुद मारना जरूरी है, उसे आपको खुद व्यक्ति और प्रेरणा लगाना जरूरी है। इस्तग़फ़ार कर करके, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करके, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही लोग जिनका नफ्स अम्मारा उन पर गालिब है, आप देखिए होंगे अपनी निगाहों से खुद, किसी हमें और किसी को कहने की जरूरत नहीं है, काम दुनिया दिखाई जा रही है। चाहे
چائے بھی پی جا رہی ہے، ہوٹلوں کا کچرا بھی کھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ جو روزہ رکھے اپنے کام سے کام رکھے، نہ کہیں کسی دکان پر جائے، نہ کسی کے پاس بیٹھے، نہ کسی سے فضول باتیں کرے، نہ کسی مجمع میں جائے۔ جس سے بھی بچنا ہے کہ روزے دار کو ضروری ہے، ان باتوں سے بھی دور رکھنا ہے کہ روزے دار کو ضروری ہے۔ اب مثال ملت اسلامیہ جو آپ جو ہے بدچل لوگوں سے دور رہیں گے، آپ جو ہے بے عمل لوگوں سے دور رہیں گے، آپ جو ہے صحبت والوں سے دور رہیں گے، تب جا کر کے آپ کا روزہ ہوگا۔ اسی لیے جو کہا گیا ہے جو ہے قوانین اسلام میں، صرف کھانے سے رکنا، پانی پینے سے رکنا، شہوت سے رکنا، یہ بھی روزہ نہیں ہے۔ آپ کا بھی روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور وہ نفس جو آپ کا نفس ہے اس نفس کا بھی روزہ ہے۔ جب آپ ان اپنے تمام اجزاء کے روزہ دار بنا کر کے اپنے روزے کو ایک مہینہ مکمل کر لیں گے، تب کہیں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا دروازے ریان آپ کے لیے کھول دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو آپ کو عالم نگاہ بھی نہ دکھائے، غلط جگہ پر نگاہ بھی نہ ڈالے، غلط جگہ ہمارا پیر بھی نہ ڈالے، غلط جگہ ہمارا ہاتھ بھی نہ اٹھے، غلط بات کو ہم سنے بھی نہ، اپنے زبان سے غلط بات کو کہے نہ بھی۔ میرے پیارے بھی کس طرح جب روزہ دار روزہ رکھ کر کے رمضان المبارک کو گزار دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو رشتہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ حضرات نے کسی مولوی مولانا سے پوچھا کہ اس آخری رشتے میں تمہارے نبی نے تمہیں پڑھنے کے لیے کیا کہا ہے؟ نہیں تو وہ دیکھتے آپ لوگوں کو شرم آتی ہے کچھ دین کی بات پوچھنے کے لیے لوگوں کو۔ میں آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے یہ سنا ہے تو میری سرکار کی دو چیزیں، میرے سرکار کے جو چیز قرآن کہتے تھے، اللہم انک عظیم تحب العفو عنا، اور دوسری چیز جو میرے آپ کے آقا خود کہا کرتے تھے، اپنی امت کو پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جتنے بھی بن گئے ہیں کثرت سے یہ چیزیں پڑھو میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ قرآن پڑھتے ہو ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، اور کچھ تصویر پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی تمہیں کر کے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی تو کچھ سیکھو، وہ بھی تو جانو کہ ہمارے آقا نے تین اشرا میں کیا کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب چونکہ آخری اشرا چل رہا ہے، اس لیے میں اس آخری اشرے کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا وہ بتا دیا۔ یا اللہ جے دن بچے ہیں کثرت سے استغفار کرو، استغفار کرو۔ میرے پیارے دوستو، صرف میرے نبی نے نہیں کہا یہ تو قرآن پڑھ جاؤ تو قرآن ہی پڑھتے رہو، قرآن ہی سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا آخری اشرے میں تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، چاہو کہ تمہاری گردن جہنم سے آزاد ہو جائے تو میرے صحابہ یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو کل سے نیچے میں کر لو، تو ہمیں جو بھلائی کرتا ہے، آپ جو بھی آپ کو پیر ملے نماز کے بعد تھوڑا سا مسجد میں وقت ملا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس وہی شیطان کے پیچھے بیٹھا ہوگا، اب کیا کرو گے حالت ہے، نماز تو ہو گئی، کیا کرو گے؟ نماز سے پہلے تو کچھ تلاوت کیا نہیں، اب کیا کرو گے بیٹھ کر کے؟ استغفار کرو، استغفار 100 بار کرو، 200 بار کرو، 300
یہ میرے آقا نے جو کلمات پڑھے اللہم انکا قوم قوم وحفظ فراق ورنہ اسے کرو میرے پیارے دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور آپ کا کرم ہے کتنا احسان ہے کتنا احسان ہے اتنا احسان ہے کہ جس طرح ہم اپنے رب کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی رب کے حبیب اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ کے کرم احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. بس میرے پیارے جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے کہ قیامت کیسے آئے گی اور قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا. میرا رب کا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے میرے آیت پڑھی جس دن بدل کی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے. میرے پیارے عزیزوں کہا جائے میرے بڑے بڑے رمضان میں بھی کالے پسارے ہیں ایک دن نصیب نہیں ہوا ایک دن نصیب نہیں ہوا رب کے سامنے ہوتے قیامت کیسے کھڑے ہوں گے کیا منہ لے کر کے کھڑے ہوں گے. میرے پیارے دوستوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل سے جیسے دنیا میں مطلب نہیں ہے ایسے جو ہے ہوتے حشر میں مطلب جائے گا اللہ زمین تبدیل کر دی جائے گی آسمان تبدیل کر دیا جائے گا اللہ زمین کو بھی تبدیل کر دے گا. یہ زمین جیسے رہے گا ایسے نہیں رہے گی یہ آسمان جیسے ایسے نہیں رہے گا. میرے پیارے دوستوں زمین تبدیل کر دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بدل دیا جائے گا. کیسے بدل دیا جائے گا کہ اس پر جو پہاڑ ہے جو درخت ہے جو بڑے بڑے محل ہے جو بڑے بڑے اپنی بادشاہ ہے نہ پہاڑ زمین پر رہیں گے نہ درخت رہیں گے نہ چشمے رہیں گے نہ سمندر نہ دریا سب کچھ اللہ بدل دے گا. اے لوگوں قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یہ پہاڑ جو اللہ زمین کو بدلے گا تو پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر کے ہوئیں گے جیسے بھولی ہوئی بھولی. اللہ اب سوچو ذرا غور کرو جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا تو کب سے اٹھ کر کھڑے ہو کر جانے والے انسانوں کی حالتیں کیسی ہوگی. پیڑ نہیں ہوں گے زمین پر جو ہے پہاڑ ہوئی کی طرح دھوئی ہوئی کی طرح ہو جائیں گے سمندر ریت کچھ نہیں ہوگا اقلیم میں زمانہ کچھ نہیں ہوں گے سب بدل دیا جائے گا. اور آسمان کو بھی اللہ تبدیل کر دے گا. آسمان تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ستارے اس میں نہیں ہوں گے. آسمان پر ستارے نہیں ہوں گے اندھیارا ہی اندھیارا ہوگا تاریخی ہی تاریخی ہوگی. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا جائے گا. یعنی وہ زمین ہوگی قیامت کے دن جس زمین پر کبھی کہیں خون نہیں بہایا جایا ہوگا. یہ زمین خوبی ہے نا یہ خوبی زمین قیامت کے دن اللہ نہیں رکھے گا. اس خوبی زمین کو پلٹ لے گا صاف کر دے گا آئینے کی طرح اور پانی کی طرح چمکدار شفاف کر دے گا. یہ زمین کو ایسے بدل دے گا کہ جس پر کہیں بھی ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا گیا ہوگا. اس طرح زمین کو تبدیل کر دے گا اور اسی طرح اللہ آسمان کو بھی تبدیل کر دے گا. بس میرے پیارے دوستوں کیوں کیا ہوگا لوگ اٹھ کر کے نکل کر کے جائیں گے اللہ کے سامنے اللہ سب پر غالب ہوگا. میرے پیارے دوستوں
اب سنو کیا ہوگا. تو بھائی قیامت میں جب دنیا میں مجرم اچھے ہیں تو وہاں بھی تو اسی طرح ہوں گے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ میرا رب مجرموں کو نیکوں سے اس کے فرشتے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے الگ کر دیں گے. اب آخرت میں مجرموں کو نیکوں سے الگ کر دے گا اللہ. بڑا کام ہو جائے. بکواس کرتے تھے دنیا میں جاؤ کر جاؤ کرائے. ان نیکوں کے درمیان تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. جتنے مجرم ہوں گے, جتنے بڑے ہوں گے, جتنے نمک حرام ہوں گے, جتنے گنہگار ہوں گے, سب کو پکڑ پکڑ کر کے اللہ کے فرشتے الگ کر دیں گے. میرے پیارے دوستو, اب جب الگ کر دیں گے تو میرے پیارے بھی کہا سنن ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین جب آقا نے بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رتبہ تعین, میرے آقا کو اپنی امت یاد آئی. میرے رسول بھی غمگین ہو, میرے رسول بھی غمگین ہو گئے, میرے رسول کا بھی چہرہ اداس ہو گیا. بے غیرت امتیوں, ہمارا رسول تمہارے لیے معیشت کی خبر سن کر کے بے قرار بے تاب ہو جانا ہے. کہیں میرے امت کے لوگوں کو بھی پکڑ پکڑ کر کے وہ الگ نہیں کیا جائے گا. میرے آقا غمگین ہو گئے. صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے, صحابہ بھی سن کر کے آقا سے آقا کی حدیث حیرت میں پڑ گئے, غمزدہ ہو گئے. اللہ اس نے میرے ساتھ بھی ایسے نہ ہو. جب نبی غمگین ہوئے, نبی رنجیدہ ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے. جبریل آ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں بتانے کے لیے آئے. جبریل کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مجرم ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو حقیقت میں دنیا میں مجرم رہے ہوں گے, لیکن آپ کی امت میں سے جن کا خاتمہ کلمہ طیبہ کا ہوگا. کلمہ طیبہ یہ مسلمان اگر کھا کر کے 100-200 لوگوں کو پوچھا جائے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سناؤ تو شاید کہ 200 میں سے 10-20-50 بھی نہیں ہوں گے کہ صحیح کلمہ سنا دو. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, جن کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوگا, یعنی جو کسی نے پڑھ لیا ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح بدن سے نکل گئی, کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہوا, تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت اس کے نیچے رکھی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, عادت بنا لو عادت کی جب شروع کو شام کو بستر پر لے کو سونے کے لیے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سویا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب آپ کھلے مؤذن کی اذان کان میں پڑے تو فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جایا کرو, نہ بیٹھ سکو تو لیتے ہی لیتے پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عادت پڑی رہے گی اور کلمہ طیبہ پر تمہارا خاتمہ ہو گیا تو جبریل خوشخبری دے رہے یا رسول اللہ, آپ کے امت میں سے جس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی عطا فرمائے گا. میرے پیارے, اس لیے ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھو, سوچو اور سیکھنے کی کوشش کرو. آپ کی رات کوئی مبارک رات ہے, کوئی مبارکت رات ہے, ہمیشہ سنتے آئے ہو کہ اس رات میں جو عبادت کر لے, نفلیں پڑھ لے, اپنے ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کر لے, تو آج کی ایک رات کی عبادت 10,000 یعنی مہینہ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ
کر کے ہے. یہ بھی تو کوئی جو ہے کتاب کی بات نہیں، میرے آقا کی حدیث بھی نہیں، یہ تو قرآن میں ہے نا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا جانو تم کی یہ ليلة القدر کیا ہے؟ کیا جانو تم کی یہ ليلة القدر کیا ہے؟ کیا ہے یہ ليلة القدر؟ تو اللہ فرماتا ہے خیر من ألف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اسے رات میں جو عبادت کرے اسے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہی نہیں، آگے قرآن میں کیا جانو تم ليلة القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. خیر من ألف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ رات ہے جس میں جو ہے روح العظیم کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں میں نزول ہوتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور اس رات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ آسمانی دنیا میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور جب جو ہے سورج صادق تک اللہ کی رحمت آواز دیتی رہتی ہے، کہاں ہے مانگنے والے میرے بندے، کہاں ہے طلب کرنے والے میرے بندے. آج میں نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، شفا کے دروازوں کو کھول دیا، روزی کے دروازوں کو کھول دیا، آج جو ہے صحت و تندرستی کے دروازے کو کھول دیا. آج میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا آج میں اپنے بندے کو عطا کر کے رہوں گا. میرے پیارے دوستوں، تو 4 گھنٹے جسے جہاں بھی نصیب ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجدوں میں پڑھیں، جائیے اپنے گھر میں پڑھیے، جائیے اپنے گھر میں نفل پڑھیے. اور نفل جو پڑھے اس کے علاوہ آپ سب بیٹھے ہیں، ہم آپ سب ہیں، ہماری نمازیں پچھلی قضا ہے، ہم اپنی پچھلی قضا نمازوں کا ضرور اس رات میں جو ہے ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم آج کی رات میں بہتری کر سکے، میرا مولا میری عبادت کو، ہماری آپ کی عبادت کو، ہماری آپ کی بندگی کو قبول فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانے سے